जज साहब ने झूठे गवाहों की मौजूदगी में मेरे भाई को फांसी का हुक्म दे दिया। 7 महीने बाद मेरे भाई को फांसी दी गई तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई, क्योंकि मेरा छोटा भाई उसामा मेरी माँ का लाडला था। माँ की वजह से मैंने अपने भाई पर भी ज्यादा सख्ती नहीं की, हालांकि वो अक्सर घर देर से आता था। भाई की मौत ने मेरी माँ को अंदर से तोड़ डाला और कुछ दिन बाद ही मेरी माँ की भी वफात होगी। मेरा सारा घर बर्बाद हो चुका था, मेरा खानदान टूट चुका था। मैंने इस जालिम जज से बदला लेने के लिए एक माहिर बावर्ची का कोर्स किया ताकि किसी तरह मैं इसके घर तक रसाई हासिल कर सकूं। ये मेरी महज एक कोशिश थी। मैं ये नहीं जानता था कि मैं इस कोशिश में कामयाब हूँगा या नहीं। मेरे हाथ में लज्जत थी, मेरे खानों के चर्चे हर तरफ थे। फिर तकरीबन 2 साल बाद मैं जज के बंगले पर बावर्ची के तौर पर भर्ती हुआ। मैं एक अच्छे मौके की तलाश में था जो कि मुझे मिल चुका था। मौका मिलते ही मैंने खंजर लिया और जज के कमरे की तरफ रवाना हुआ। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो कमरे के अंदरूनी मनाजर देखकर मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने का मंसूबा तर्क कर दिया, क्योंकि जज के बेडरूम में आज उसामा को घर आने में काफी देर हो चुकी थी। हालांकि माँ ने बार बार यही कहा था कि शाम से पहले घर आ जाना। मैं माँ के हर हुक्म को सर आंखों पे रखता था, किसी सूरत माँ की किसी बात को टाल नहीं सकता था। लेकिन चूंकि उसामा माँ का बहुत लाडला था, मेरा सबसे छोटा भाई था, इसलिए माँ इसकी हर बात बर्दाश्त कर लेती थी। और उसामा को इस बात का भी पता था कि अगर इसकी माँ इस पर नाराज हुई तो वो किसी सूरत भी माँ को मना लेगा। माजी में कई बार ऐसा हो चुका था। हालांकि माँ की तरफ से सख्त हदायत थी कि शहर के हालात आजकल बिल्कुल ठीक नहीं, लिहाजा जल्दी घर वापस आ जाया करो। माँ बार बार मुझे कह रही थी कि अपने भाई से रब्ता करो। आखिरकार मैंने उसामा को फ़ोन किया, गुस्से से इस पर चलाया कि कहाँ हो, जल्दी से घर आओ, क्यों मुझे और माँ को परेशान करते हो, हमेशा से तुम्हारा यही तरीकाकार है। उसामा ने कहा, भाई मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद ही जैसे उसामा घर पहुंचा तो मैं इस पर नाराज हुआ और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, कई बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि जल्दी आया करो। मगर जैसे ही मेरी नज़र उसामा के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान हुआ। इसकी सांस फूल रही थी, पसीने से शराबूर था, जैसे कि भाग कर आया हो। हालांकि वो बाइक पर आया था। कभी भी उसामा को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। वो सख्त परेशान था, घबराया हुआ था। मैंने यही कहा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इतना पसीना क्यों आ रहा है। वो मुझसे कुछ ना बोला। पानी मांगने के लिए हाथ आगे किया। मैंने इसे पानी पिलाया और फिर पूछने लगा कि मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ तो सही। मुझे खुद से ज्यादा अपनी माँ की फिक्र हो रही थी, क्योंकि जब इसने उसामा को इस हाल में देखा तो वो भी काफी परेशान हो गई थी और इसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। जब माँ की तबीयत बिगड़ने लगी तब उसामा ने मुझे और माँ को तसल्ली दी और कहा कि मैं ठीक हूँ, बस रास्ते में वो। इसके आगे वो कुछ न बोला। माँ ने उसामा से पूछा कि रास्ते में क्या हुआ, मुझे बताओ। कहने लगा, भाई रास्ते में एक शख्स को किसी ने गोली मार दी, वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैं कुछ देर के लिए रुका, दिल में आया कि इसकी मदद करूं, लेकिन पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। मैं बिल्कुल घबरा चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मैं यहाँ चला आया। मैं नहीं जानता कि मुझे आना चाहिए था या नहीं, बस इसी घबराहट में मोटरसाइकिल भगाया और घर आ गया। मैं यही सोच रहा था कि मुझे इस शख्स की मदद करनी चाहिए थी। इसकी जान तो खतरे में थी, वो आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने उसामा से कहा कि तूने बिल्कुल ठीक किया भागकर, वरना तू बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। आजकल वैसे भी शहर के हालात कुछ ठीक नहीं। पता नहीं वो कौन शख्स था, इसकी किसके साथ दुश्मनी थी और इसे किसने गोली मारी, लेकिन अगर तू वहाँ रहता तो मुसीबत में ज़रूर फंस जाता। मैंने अपने भाई को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो घबराया हुआ था, बार बार पानी पी रहा था और रो कर मुझसे यही कह रहा था कि भाई मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ, मैं इस शख्स को छोड़कर क्यों आया। वो सारी रात ठीक से सो ना पाया। इसे परेशान देखकर मैं भी परेशान होने लगा। वो बचपन से ही बहुत हसास तबीयत का था, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना शुरू कर देता, इसलिए हम इसका बहुत ख्याल रखते थे। बाबा की वफ़ात के बाद मैंने इसे बाप बनकर पाला, कभी इस पर सख्ती न की। हाँ, ये और बात थी कि कभी कभी घर देर आने पर इस पर सख्ती करता था, इसे डांटता था।
لیکن اسامہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ میں بار بار اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ بھول جائے، کسی طرح اسے نیند آ جائے۔ تقریباً رات 2:30 بجے کے بعد میں اس کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، تسلی ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ صبح دوبارہ اسے رات والا معاملہ یاد نہ آ جائے اور وہ پریشان نہ ہو۔ وہ صبح جلدی اٹھا، حالانکہ اس کو نیند کافی دیر سے آئی تھی۔ صبح کی نماز ادا کی اور اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں نے آج آفس سے چھٹی کی۔ اسامہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ ماں بھی ہمارے ساتھ تھی۔ شام کو گھر واپس آ جائیں گے، لنچ بھی ادھر ہی کریں گے۔ یہ سن کر اسامہ کافی خوش ہوا۔ کبھی کبھار فیملی کے ساتھ گھومنے کا موقع ملتا تھا۔ میں اکثر اپنے چھوٹے بھائی اسامہ سے ہنسی مذاق کرتا تھا۔ آج ہی ہنسی مذاق میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنے بھائی کو بتاؤ، میں ماں سے بات کرتا ہوں، تمہاری شادی ہو جائے۔ یہ سن کر اسامہ مسکرانے لگا، میری طرف دیکھ کر حیرت زدہ نظروں سے کہنے لگا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ کی شادی کی فکر ہے اور آپ ہیں کہ الٹا اپنے چھوٹے بھائی کی شادی خود سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات کی آپ نے۔ میں نے اسامہ سے کہا، میری شادی ہو جائے گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن فی الحال تمہاری شادی کے لیے ماں کو بہت جلدی ہے۔ اسامہ مجھ سے کہنے لگا، بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں؟ میں نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو شادی میں دلچسپی کیوں نہیں، حالانکہ کئی بار ماں نے آپ کے بارے میں رشتے کی بات کی، اچھے اچھے خاندانوں میں رشتے کے لیے ہاں بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی آپ رضامند نہیں تھے۔ ایسا کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو کیسے بتا سکتا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کس طرح کنزا نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ تو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور شادی کروں گی تو صرف تم سے ہی کروں گی، ورنہ ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں گی۔ میں بھی کتنا بیوقوف تھا کہ کنزا کو سمجھ نہ پایا۔ میں اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا، ہر کلاس میں ٹاپ کیا اور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور کنزا اور اس کے باپ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ CSS میں اگر ٹاپ نہیں تو کم از کم پاس تو ضرور کر لے گا اور میرٹ میں آ جائے گا۔ مگر انسان اکثر اپنی قسمت سے ہی ہار جاتا ہے۔ اپنی طرف سے تو میری پوری کوشش تھی، میں نے 3 اٹیمپٹ کی اور یہ ایگزام کلیئر نہ ہو سکا۔ ہمیشہ انٹرویو میں مار کھا جاتا تھا، اور اسی دوران کنزا ایک SP آفیسر کی جانب سے رشتہ آیا۔ شاید اس نے عائشہ کو کہیں دیکھ لیا تھا، یا پھر اس کے باپ نے خود ہی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کچھ کہہ سکتا، مگر کنزا اس رشتے کے لیے مان گئی۔ اس نے ہاں کر دی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس میں کنزا کی رضامندی شامل تھی بھی یا نہیں، مگر مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ ایک بار کنزا نے مجھے میسج تک نہ کیا، نہ کال کی، اور نہ کہا کہ میرے باپ کی وجہ سے ہے، میں باپ کی وجہ سے مجبور ہوں، میں تمہیں ہی چاہتی ہوں، لیکن باپ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس بات کا مجھے ہمیشہ سے افسوس ہے۔ میں نے اپنے بھائی اسامہ کو محض اتنا بتایا کہ کسی لڑکی کی وجہ سے میرا دل دکھا ہے، اس لیے مجھے کچھ ٹائم چاہیے نارمل ہونے میں، مگر فی الحال میں شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہاری شادی ہو جائے اور اس گھر میں خوشیوں کا ایک ماحول بن جائے۔ اسامہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی مجھے کوئی لڑکی پسند آئے گی تو سب سے پہلے اپنی پسند کے بارے میں آپ کو ہی بتاؤں گا، لیکن فی الحال میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ شام کو واپس آئے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ایک اور قیامت ہمارے لیے منتظر ہے، کیونکہ پولیس ہمارے گھر کے دروازے پر ہی کھڑی تھی اور ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں کچھ نہ سمجھ پایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے میرے بھائی اسامہ کو جیسے ہی دیکھا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہلنے کی کوشش مت کرنا۔ اسامہ بیچارہ گھبرا گیا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اوپر کیے اور وہ اسامہ کو پکڑنے لگے، پھر اسے ہتھ کڑی لگائی اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں بار بار ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ میرے بھائی کا آخر قصور کیا ہے، آپ اسے کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ نہ بتایا، بس اتنا کہا کہ پولیس اسٹیشن آ جائیں، سب معلوم ہو جائے گا آپ کو، آپ کے بھائی نے کیا کیا ہے۔ ماں ان حالات میں گھبرانے لگی۔ میں ماں کو سہارا دے کر گھر لے آیا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ میں ابھی پولیس اسٹیشن جاتا ہوں۔ ماں مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا کیا، وہ میرے اسامہ کو پکڑ کر کیوں لے جا رہے تھے۔ میں ماں سے کہہ رہا تھا کہ ان کو کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماں، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاتا ہوں اور انشاءاللہ اسامہ کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس آؤں گا۔ پھر میں نے اپنے پڑوسی کو کہا کہ میری ماں کا خیال رکھنا، میں ابھی پولیس اسٹیشن سے ہو کر واپس آتا ہوں۔ میں پولیس اسٹیشن جانے لگا تو پورا محلہ میرے ساتھ ہو لیا، کیونکہ یہ سب کے سامنے ہوا تھا۔ جب پولیس اسے پکڑ کر لے جا رہی تھی تو قاری صاحب، جس نے اسامہ کو بچپن میں قرآن مجید کی تعلیم دی تھی، وہ مجھ سے یہی کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا اور اسامہ کی بے گناہی کی گواہی دوں گا۔ ان کو بتاؤں گا کہ اسامہ میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے، میں بچپن سے ہی اسے جانتا ہوں۔ میں نے قاری صاحب اور باقی محلے داروں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے یہی کہا کہ میں خود جانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں اسے واپس لے کر ہی آؤں گا۔ میں اس معاملے کی تہ تک جانا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آخر اسامہ کو پکڑ کر کیوں لے گئے۔ پولیس اسٹیشن گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کے بھائی کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے، جی ایسا ہی ہوا ہے۔ جتنا بھائی آپ کا شکل سے معصوم نظر آتا ہے، دراصل اتنا معصوم نہیں۔ اس نے ایک نہتے شخص کو مارا اور پھر وہاں سے رفو چکر ہوا۔ CCTV کیمرے میں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے بھائی نے اسے مارا ہے۔ میں حیران ہوا اور ان سے کہنے لگا، مجھے ثبوت دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو عدالت میں ہی ثبوت دکھائیں گے، اور آپ کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عدالت میں اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرے، ورنہ پھانسی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے سب سمجھ میں آ چکا تھا اور رات والا واقعہ میرے سامنے آیا جس رات اسامہ گھر پر پریشانی کی حالت میں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن باقی لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا تھا؟ میں نے اپنے بھائی سے ملاقات کی۔ وہ گھبرایا ہوا مجھے نظر آیا، یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، آپ میرا یقین کریں۔ میں نے بھائی کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے ایک اچھے وکیل کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے خلاف کوئی سازش ہے یا پھر ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے کہ کوئی تمہیں ایسے خواہ خواہ کیوں پھنسانا چاہتا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اسامہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ حیران کن طور پر اسامہ کے خلاف 6 سے 7 گواہ موجود تھے جو جھوٹی گواہی دے رہے تھے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ رات کی تاریکی میں اس شخص نے نہتے شخص پر فائر کیا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ ہم اس وقت اپنے گھر کی چھت پر سو رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز سن کر ہم نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو یہ بائک پر سوار ہو کر واپس جا رہا تھا۔ ایسے کہتے ہوئے وہ بالکل نہیں جھجک رہے تھے جیسا کہ یہ پیشہ ور ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ میرے بھائی کے خلاف گواہی دے رہے تھے اور انہیں یہ جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ اسامہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور وہ بالکل حیران تھا اور کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے فائر کیا، میں نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ پھر پولیس کے خوف سے میں بھاگ گیا، اگر موقع پر پکڑا جاتا تو مجھے ہی قاتل سمجھا جاتا۔ مگر اس کے بعد ان کا وکیل ہاتھ میں موبائل لیے جج صاحب کے پاس آیا۔
اسے ایک ویڈیو کلپ دکھایا اور پھر چیک کر کے کہا کہ CCTV کیمرے میں ایک فوٹیج آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ اسامہ ہاتھ میں پسٹل لیے اپنی بائک پر سوار ہو رہا ہے۔ پھر اسامہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے ویڈیو ایڈٹ کی اور اسامہ کے ہاتھ میں پسٹل دکھایا گیا، حالانکہ ایسی کوئی بھی ویڈیو نہیں تھی جس میں اسامہ نے ان پر گولی چلائی ہو۔ مگر حیران کن فیصلہ کرتے ہوئے جج شاہد نے میرے بھائی کو قاتل قرار دے دیا اور اسے پھانسی کی سزا بھی دے دی۔ میں جج کا یہ فیصلہ سن کر حیران ہوا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جج کو کافی پیسے دیے گئے تھے کہ کسی بے گناہ کو اس کیس میں پھنسانے کے لیے، حالانکہ اصل قاتل کوئی اور ہی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر عدالت کی طرف سے سزا برقرار رہی، کسی قسم کی رعایت نہ کی گئی، نہ ہی اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکی۔ میں نے یہ بات ماں سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر محلے والوں کی جانب سے اشارہ ملا یا شاید کسی نے ماں کو بتایا کہ اسامہ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ سن کر ماں کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ وہ بستر پر آ چکی تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی۔ مجھ سے کئی گنا زیادہ اسے اسامہ پیارا تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، گھر کا لاڈلا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو انصاف دلانے کی بہت کوشش کی، مگر یہاں تو انصاف پیسوں میں بکتا ہے، جو کہ میرے پاس بالکل نہیں تھے۔ میں اپنے آپ بھی فروخت کر لیتا، پھر بھی خالی ہاتھ ہوتا۔ نہ ہی میرے پاس کوئی پراپرٹی تھی جس کو فروخت کرتا۔ میں جس گھر میں رہ رہا تھا یہ بھی کرائے کا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس اس ظلم میں اپنے بھائی کو بچا نہ سکا۔ فیصلہ سنانے کے کچھ ماہ بعد میرے بھائی کو پھانسی دی گئی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، ماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ماں روئے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن ماں بالکل نہیں رو رہی تھی۔ وہ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ اندر لیے ہوئی تھی اور اپنا غم اندر ہی چھپائے بیٹھی تھی۔ میرے لیے یہ معاملہ کافی مشکل ہو چکا تھا۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ عدالت میں جا کر جج پر فائر کر دوں، اسے جان سے مار ڈالوں، پھر اپنے آپ کو آگ لگا دوں، لیکن ماں کی وجہ سے میں رک جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بعد ماں کا کیا ہوگا۔ ماں کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا۔ کئی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، پھر جب ہوش آیا تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میں دل سے بالکل اداس ہو جاتا، دل ہی دل میں اپنے آپ سے یہی کہتا کہ ماں آپ کی وجہ سے ہی میں چپ ہوں، ورنہ میں احتجاج کے طور پر کسی نہ کسی کی جان لے کر اپنے آپ کو آگ لگا دیتا، لیکن آپ کی وجہ سے میں خاموش ہوں۔ ماں کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اسے گھر لے آیا۔ بھائی کا چہرہ اکثر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ کئی بار اسامہ میرے خواب میں آیا اور مجھ سے یہی کہا کہ بھائی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہ پھانسی دی گئی۔ جب بھی ایسا خواب آتا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، پسینے میں شرابور ہو جاتا، میری سانس تیز ہو جاتی۔ اپنے آپ کو بار بار ملامت کر رہا تھا کہ بھائی تمہیں انصاف کیوں نہ دلا سکا۔ مگر اب میرا سب سے بڑا دشمن وہ جج تھا جس نے ہمارے گھر کو تباہ کیا، جس کی وجہ سے آج میری ماں کی یہ حالت ہے۔ مجھے بھی کسی چیز کا ہوش نہیں۔ میں اس شخص کو مارنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ جج تھا، ہر وقت سیکیورٹی میں رہتا تھا، بلٹ پروف گاڑیوں میں۔ اگر میں یوں اس پر حملہ کرتا یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو خود پکڑا جاتا۔ اس کو مارنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو کامیاب ہو سکے۔ اس منصوبے کے لیے مجھے دوستوں کی ضرورت تھی، اور اس کام میں میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا۔ میرے مخلص دوست جو میرے ساتھ اسی محلے میں رہتے تھے، ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ اسامہ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے۔ اسامہ کی موت کی وجہ سے پورا محلہ اسامہ کے غم میں رو رہا تھا۔ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے جج کی اسامہ کے ساتھ کوئی خاص دشمنی تھی، اور میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی معصوم تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی دشمنی مول لے سکیں۔
وہ تو اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں اس جج پر حملہ کر سکتا تھا اگر میں اس کے گھر میں سیکیورٹی گارڈ یا پھر باورچی یا کوئی ملازم بھرتی ہوتا، مگر اس کام کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے انتظار کیا۔ سیکیورٹی گارڈ یا مالی کی بجائے میں نے باورچی بننے پر غور کیا اور ایک اسپیشل کورس کیا جس میں ہر قسم کے کھانے پکائے جا سکتے ہیں۔ مجھے کسی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر کے سیکیورٹی گارڈ پچھلے 12 سال سے اسی بنگلے پر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ گھر کا مالی بھی پچھلے 30-35 برس سے اس کا ملازم ہے، لیکن ایک باورچی ہی تھا جو بار بار تبدیل ہو رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے جج صاحب نے تقریباً 8 باورچی تبدیل کیے تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، لیکن وہ مختلف ہاتھوں کے ذائقے آزمانا چاہتا تھا۔ کوئی بھی باورچی 1 مہینے سے زیادہ اس کے بنگلے پر ٹک نہ سکا۔ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، چہرے پر مونچھ داڑھی بڑھا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور نہ پہچان سکے۔ اسی انتظار میں تھا کہ اس کے گھر میں بطور باورچی مجھے بھی جاب ملے۔ اس کے لیے مجھے کچھ ذرائع بھی استعمال کرنا پڑے جن کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر 2 سال کی مسلسل کوشش کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں اس کے گھر تک رسائی حاصل کر سکوں۔ باورچی کے طور پر اس کے گھر آیا۔ یہ بہت بڑا بنگلہ تھا جس میں جج صاحب کے علاوہ اس کی خوبصورت بیوی جس کا نام ناہید تھا وہ رہتی تھی۔ یہ 25 برس کی خوبصورت عورت تھی۔ عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ یہ فرق کیوں تھا میں نہیں جانتا تھا۔ مالی بابا نے مجھے بتایا تھا کہ صاحب کی یہ پہلی شادی نہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی اس نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کو وہ طلاق دے چکے ہیں، جبکہ 2 کو مختلف گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے اس کی ناہید بی بی سے شادی ہوئی تھی تو اسے اس بنگلے میں لے آیا۔ ان کے حالات سے یہی لگتا ہے کہ صاحب شادی کرنے کے بہت شوقین ہیں، لیکن اتنا تجربہ تو مجھے بھی تھا۔ جب بھی اس کی بیوی ناہید کی طرف دیکھا مجھے وہ خوش بالکل بھی نہیں نظر آتی تھی۔ وہ اکثر اپنے خیالوں میں کھوئی سی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کم بولتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر غم سے زیادہ غصہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس پر غصہ تھی اور اس کے چہرے پر غصے کی کیا وجہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور تھا جس کے بارے میں فی الحال نہیں جانتا تھا۔ مالی بابا جو کہ ایک بزرگ تھے، ان سے میری دوستی ہو گئی۔ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اسی دوستی کی آڑ میں نے اس سے کافی معلومات کر لی۔ مالی کے مطابق جج ایک متنازع شخصیت ہیں۔ ان کے متنازع ہونے کی وجہ اس کے غلط فیصلے ہیں جو اس نے عدالت میں لوگوں کے خلاف کیے ہیں۔ پہلے ایک دوسرے بنگلے میں کام کرتا تھا، پھر جب بی بی جی کی ادھر شادی ہوئی تو میں بھی ادھر آ گیا۔ بس میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ لوگوں کی بد دعائیں جج صاحب کو تباہ نہ کر دیں، کیونکہ لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں رشوت شامل تھی۔ اس کو پیسہ کھلایا جاتا تھا اور جس مشن پر میں آیا تھا اسی مشن کی تیاری کرنے لگا۔ میں ایک موقع کی تلاش میں تھا، لیکن ایک دن مجھے موقع ملا بھی تھا۔ اکثر اوقات اس کے گھر میں مہمانوں اور رشتہ داروں کا آنا جانا رہتا تھا۔ وہ دوستوں کو دعوت پر بلاتا تھا، مگر آج گھر میں اکیلا تھا۔ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، شاید غلط فیصلہ سنا کر کسی کا گھر اجاڑ کر آیا تھا۔ ملازم کافی دور تھے، وہ اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے چائے بنانے کا کہا تو میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے میں آرام سے مار سکتا ہوں۔ ایک خنجر اٹھایا، پھر کمرے کی طرف جانے لگا، مگر کمرے کے اندرونی نظارہ دیکھ کر تنگ رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اس گا۔ کے سر پر تکیہ رکھ کر اس نے فائر کیا۔ اتنی مہارت سے فائر کیا کہ کچن سے مجھے بھی گولی چلنے کی آواز نہ آ سکی۔ میں واپس مڑا، سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اسے مارنے کا ارادہ تو میرا بھی تھا، لیکن اب تو وہ مر چکا ہے۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جلدی سے کمرے میں گیا۔ ناہید نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پسٹل مجھ پر تان لیا اور کہنے لگی، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تجھے بھی گولی مار دوں گی۔ میں اسے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے آنے کا مقصد بھی وہی تھا جو تو نے کیا۔ میں اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن اب تو نے مار دیا۔ اب تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔
تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہی۔ پہلے تو اس کا ارادہ یہی تھا کہ جج کو مار کر اپنی گرفتاری دے دے، لیکن پھر اچانک کچھ سوچنے لگی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی گارڈ سے ہم نے یہی کہا کہ کسی کام کے سلسلے میں بی بی جی کو لے کر جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم چلے گئے۔ سیکیورٹی گارڈ کو تھوڑا شک ضرور ہوا کہ باورچی اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر ہم دونوں نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی، گاڑی سے اترے، مسافر بس میں سوار ہوئے۔ ہم جلدی سے اس شہر سے باہر جانا چاہتے تھے کیونکہ ایک بڑے جج کا قتل ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو جان بچا سکتا تھا کیونکہ اس کو میں نے نہیں مارا تھا۔ میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ اس کے کمرے میں لگے کیمروں میں بھی ریکارڈ ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی جان لی تھی، مگر پھر بھی میں اس لڑکی کی جان بچانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے وہی کیا تھا جو میرا مقصد تھا۔ میں اسے ایک دوست کے گاؤں لے گیا۔ میں نہید کی جان بچانا چاہتا تھا کیونکہ جو غصہ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تھا، اس سے یہی تاثرات ملتے تھے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ ساہیوال شہر کا ایک گاؤں تھا جس میں نہید کو لے گیا۔ میرا دوست وہاں رہتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی کہ یہاں تم تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور یہ نہ کسی کو بتاتے ہیں نہ ان سے کوئی پوچھے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اپنے شوہر کو کیوں مارا؟ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بہن کا بدلہ لیا ہے۔ جس شخص کو میں مارنا چاہتی تھی وہ اب اپنے بھائی کی تدفین کرنے ضرور آئے گا۔ جج صاحب کا بھائی، اس نے میری بہن کی زندگی تباہ کی۔ دھوکے سے اس نے شادی کی اور میری معصوم بہن کو اتنا ورگلایا کہ وہ آسانی سے جج کے بھائی کے جال میں پھنس گئی۔ گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہی اس نے جج کے بھائی سے شادی کی، حالانکہ میرے والد کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے، ایک جج کا بھائی ہے، اور اس کا بھائی کا کریکٹر بھی اچھا نہیں، رشوت خور ہے۔ اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے بے گناہ جیل میں ہے اور کئی کو پھانسی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود میری بہن سے غلطی ہوئی اور یہی کہا کہ اگر اس سے شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آسیہ سے شادی کرنے کے بعد جج کا بھائی اپنی اصلیت پر آ چکا تھا۔ اب اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کچھ ماہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ دیتا۔ آسیہ کے ساتھ بھی 1 مہینہ وہ رہا، لیکن پھر ایک میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے امریکہ میں بھی شادی کی ہوئی ہے، مگر آسیہ بالکل لا علم تھی۔ وہ واپس وطن آ چکا تھا، لیکن آسیہ سے مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ میں ابھی بھی امریکہ میں ہوں اور کچھ عرصہ مزید لگ سکتا ہے۔ میری بہن کی ایک دوست تھی، اس نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں دیکھ لیا تھا اور اس نے بڑی ہی رازداری سے ان کی ویڈیو بنائی اور پھر میری بہن کو سینڈ کی۔ آسیہ نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، وہ ان کے والدین کے گھر گئی، لیکن اس کے شوہر کی والدہ نے دھکے دے کر میری بہن کو گھر سے نکالا۔ پھر اپنے شوہر کے پاس گئی تو اس نے پہچاننے سے انکار کیا۔ آسیہ نے اپنا نکاح نامہ دکھایا تو اسے کہا کہ یہ جعلی ہے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتی، پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ آسیہ جانتی تھی کہ اس کا بڑا بھائی ایک جج ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ وہ مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی۔ میری بہن کا انجام بہت برا ہوا، مگر جب میں نے اپنی بہن کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو اس دن فیصلہ کیا کہ اس کے شوہر کو برباد کر ڈالوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے بڑے بھائی سے شادی کی اور اس انتظار میں تھی کہ وہ کب واپس آئے گا۔ امریکہ سے اس کا بھائی نہ آیا، کافی انتظار کے باوجود واپس نہ آیا۔ پھر اس کے بڑے بھائی کو میں نے مار ڈالا تاکہ وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ضرور آئے۔ وہ واپس ضرور آئے گا، اور جب تک میں اس کو مار نہیں دیتی چین سے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ میں نے ناہید سے کہا کہ آپ میری بہن ہیں۔ دراصل میں جج کو مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ کام آپ نے کیا۔ اب آپ کا ادھورا کام میں مکمل کروں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔
ناہید کو اپنے دوست کے حوالے کیا، پھر میں لاہور آ گیا۔ میں نے وہی کام کیا جس کا ناہید سے وعدہ کیا تھا۔ جج کے بھائی کو پوری 10 گولیاں ماریں اور پھر اس کی تصویر ناہید کو بھیجی تاکہ اس کو دل کو سکون حاصل ہو۔ وہ بیچاری ایک دکھی عورت تھی جو اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جج کے بھائی کو مارنے کے بعد میں بالکل نہیں بھاگا اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا۔ میرا مقصد اب پورا ہو چکا تھا۔ آج میرے دل کو سکون ملا، ایسا سکون جو کبھی نہ ملا تھا۔ مجھے بھی پھانسی ہو جائے گی، میں یہ جانتا تھا، لیکن میں نے بھائی کا بدلہ لیا تھا۔ آج کافی عرصے بعد مجھے جیل میں سکون کی نیند آئی۔ اس سے پہلے تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک چھوٹی سی فیملی جس کے لیے میں حلال کی روزی کمانا چاہتا تھا، مگر افسوس کہ اس معاشرے نے مجھے مجبور کیا ایک ایسا کام کرنے کے لیے جو میں کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ معاشرہ کبھی آپ کو سکون سے جینے نہیں دیتا۔ جب کوئی آپ سے آپ کا اپنا دور کرتا ہے، چھین لیتا ہے، تو پھر انتقام لینے میں انسان تاکید بالکل نہیں کرتا۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔